बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम ये सिलसिलावार प्रोग्राम किताब के तारुफ, तशरीह और तबसरे के ज़ैल में इसलिए भी पेश कर रहे हैं कि बाज़ कुतुब के बारे में लोग जानना चाहते हैं, और अगरचे कि वो मेरी वेबसाइट पर मौजूद हैं, लेकिन जिस शख्स ने उस किताब को तसनीफ़ और तालीफ किया है वो बेहतर तरीक़े से नाज़रीन को बता सकता है कि उस किताब में क्या है। आज हम जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं वो है यादगार मरसिया, जब ख़ता की मसाफ़त शब आफ़ताब ने। ये जो आप किताब देख रहे हैं ये मैंने 20 साल पहले एक मीर अनीस के मरसिए जब ख़ता की मसाफ़त शब आफ़ताब ने, उसका तज्ज़िया 800 से ज़्यादा सफ़ात में किया, ये बताने के लिए कि मौजूदा दौर में मीर अनीस के मतबूआ मरसियों की तादाद जो तकरीबन 211-212 है, एक मरसिए में इतनी अदबी और इतनी आपके शेरी खुदरत है कि पूरी तरीक़े से शेर व अदब के तालिब इल्म उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे तकरीबन 5 साल लगे, और मैंने क्या किया और इसमें क्या क्या शामिल किया वो आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। यह सिर्फ एक मरसिया का तज्ज़िया है। किसी मुकाम पर प्रोफेसर मसूद हसन अदीब ने लिखा था, क्या बेहतर होता कि हम मीर अनीस के चंद बंदों का तबसरा करने या तशरीह करने के बजाय एक मरसिए का पूरी तरीक़े से तज्ज़िया करते, और यही एक जुमला मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी था। मैंने क्योंकि मरसिया जो इंतखाब किया है वो मीर अनीस का शाहकार मरसिया है, जब ख़ता की मसाफ़त शब आफ़ताब ने। यह मरसिया मीर अनीस ने पहली मर्तबा अजीमाबाद में पढ़ा जब उनकी उम्र एक कम 59 साल थी, और दूसरी मर्तबा इसको जब उनकी उम्र तकरीबन 70 साल थी लखनऊ में पढ़ा। ये आपको बता दूं कि आज हम कुछ किताबें आपको बताएंगे। इस मरसिए में, इसमें डिटेल में जाने से पहले जो खूबसूरत तरीके से हर बंद को एक सफ़े पे लिखा गया है, इसको मैंने आज से 1943 में मसूद हसन अदीब साहब ने एक किताब, उम्दा तरीन किताब आपके शाहकार अनीस पेश की, जिसमें मिर्जा मोहम्मद जवाद निजामी साहब ने बेहतरीन खत्ता से इस 196 बंद के मरसिए को हर सफ़े पर एक बंद लिखवाया, और जिसको मैंने अपनी किताब में शामिल किया। ये बंद आप देखिए, इस तरह से कोई मरसिया मेरी नजर में लिखा नहीं गया था। मैंने प्रोफेसर नैयर मसूद साहब से मुराजे किया और वो बहुत खुश हुए और कहा कि क्या बेहतर हो कि हम इसको शामिल करें। तो ये जिस तरीके से लिखा गया है शाहकार अनीस में, मैंने इस किताब में शामिल किया, और आप देख रहे हैं
کہ ہر صفحے کے مقابل میں نے اس کا تجزیہ کیا. وہ بات ہم آپ کو آہستہ آہستہ بتائیں گے. اس کتاب میں نے پروفیسر ڈیوڈ میتھیوز نے جب خطا کی مسافت شب آفتاب نے کا انگریزی میں خوبصورت طریقے سے یعنی وہی پوئم شعری شکل میں انگریزی میں ترجمہ کیا تھا، اس کو ہم نے شامل کیا ہے اس میں. اور آپ کو بتاؤں ناظرین کہ آج سے 19 سال پہلے ادارے جعفریہ میری لینڈ میں ایک عظیم تقریب ہوئی، جس میں ایک طرف میں کھڑا ہوا اس مرثیے کے اردو بند پڑھ رہا تھا اور دوسری طرف پروفیسر ڈیوڈ میتھیوز اپنا انگریزی ٹرانسلیشن پڑھ رہے تھے، اور وہ اتنے متاثر تھے کہ ان کی آنکھیں آپ کے نم تھیں. وہ ویڈیوز میرے پاس ہیں، انشاءاللہ ہم وہ بھی بعد میں پیش کریں گے وقت کے لحاظ سے. اس مرثیے کی کتاب میں سید العلماء مولانا علی نقی قبلہ صاحب نے جو اس مرثیے کے 30 بند کا عربی ترجمہ کیا تھا وہ بھی ہم نے اس میں شامل کیا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ نیر مسعود صاحب نے اس میں جو میں نے میر انیس کی تصویر لگائی ہے وہ ان کے دیوان خانے میں ہاتھی دانت پر، تو یہ جو تصویر میر انیس کی جو مشہور ہوئی ہے وہ اسی کتاب سے میں نے یہ تصویر بھی ہمیں نیر مسعود صاحب نے عنایت کی، اور اس میں ان کے خوبصورت خطوط ہیں کہ جو خوشحال تھے. کہتے ہیں کہ میرے والد مرحوم جب کوئی اچھے کام کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی، یقیناً اگر یہ کام دیکھتے. تو یہ جو یادگار مرثیہ ہے جو آپ نے دیکھا، اس میں ہوا یہ تھا جس وقت 1943 میں یادگار مرثیہ لکھا گیا تو اس میں 6 شبیہیں بھی اس زمانے کے آرٹسٹ سید حسن عسکری نے تیار کی تھیں، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، شبیہوں کو شامل نہ کیا جائے. تو شاہکار مرثیے میں یہ شبیہیں شامل نہیں ہوئیں، اگرچہ کہ میرے پاس یہ شبیہیں تھیں، لیکن میں نے بھی اپنے دوستوں سے مراجعہ کیا اور انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ یہ 6 شبیہوں کو اس میں شامل نہ کیا جائے. تو بہرحال ہم نے اس ایک مرثیے کا 5 سال کی مدت میں تجزیہ کیا، ہر ایک بند کا اس کے مقابل. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ میر انیس کے ایک مرثیے میں اتنی توانائی اور اتنی قدرت ہے کہ ادب کا طالب علم تمام چیزیں اس سیکھ سکتا ہے. اور آج کی ہماری گفتگو اسی کتاب کی تشریح کے سلسلے میں ہوگی. آپ کو یاد ہے کہ میر انیس نے کہا تھا کہ میں کیا ہوں، میری تباہ ہے کیا اے شہ شاہان، حسان و فرزدق ہیں یہاں عاجز و حیران، شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحبان، خاسر ہیں سخن فہم و سخن سنج و سخن دان، کیا مدح کف خاک سے ہو نور خدا کی، لکنت یہاں کرتی ہیں زبان فصحا کی. وہ انیس جب یہ مرثیہ لکھتا ہے تو پوری دنیا میں اس کی شہرت ہوتی ہے. اسی لیے تو میر انیس نے کہا تھا کہ میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا،
سبک ہو رہی تھی ترازوئے شعر، مگر پلڑا ہم نے گراں کر دیا۔ تو اس مرثیے میں آپ محسوس کریں گے کہ جو میر انیس نے مختلف جگہوں پر دعا کی تھی کہ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، تو فیض کا مبدا ہے، توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے۔ یقیناً آج ہم 2020 میں اس مرثیے پر بات کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ میر انیس کی قلم رو آپ دیکھ رہے ہیں آج ان کی سلطنت شرق اور غرب میں شامل ہے۔ جس شاعر کے ہر سال 25 سے 30 ہزار جگہ اشعار پڑھے جائیں، وہ شرق اور غرب پر حکومت کرتا ہے۔ وہ انیس جس نے کہا تھا کہ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آپ تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ آج ہم اس مرثیے کی جو توجیہ، جو تفسیر کریں گے، اس میں یہی بتانے کی کوشش کریں گے کہ میر انیس کہتے تھے کہ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستاں کا سبق یاد کریں۔ تو میر انیس سے سیکھنا چاہیے۔ اردو ادب کو میں بحیثیت اردو ادب وکیل یہ کہہ رہا ہوں کہ اردو ادب کو میر انیس کی دہلیز پر جبہ سائی کرنی پڑے گی اگر یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ میر انیس اردو کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اردو ادب میر انیس کا محتاج ہے۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ ہے سہل ممتنع وہ کلام ادب میرا، ہے کوئی ایسا مصرع کہنے والا؟ ہے سہل ممتنع وہ کلام ادب میرا، برسوں پڑھے تو یاد نہ ہوئے سبق میرا۔ ابہام در ابہام ہے، منازل جو ہے آپ کے منازل میں پھیلتے رہتے ہیں۔ میں یہ تعارف اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ اب میں تبصرہ کروں گا ان کے شعروں پر، تو ہم کو چاہیے، اسی وجہ سے انیس نے کہا تھا کہ کسی نے تیری طرح سے اے انیس، کسی نے تیری طرح سے اے انیس عروس سخن کو سنوارا نہیں۔ آج یہ لکھنؤ میں جس کی مرخت ہے، جس نے 82,000 سے زیادہ شعر کہے ہیں، جس نے 99 سے زیادہ سلام کہیں، جس نے 584 سے زیادہ رباعیات کہی ہیں، جس نے مناجاتیں، تزمینات اور خطوط، یہ سب ہم نے اس کو عوام تک پیش کیا ہے، تو وہ ہے کہ انیس نے جس طریقے سے کیا ہے کہ مگر دنیا نے انیس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور انیس کو احساس تھا۔ ناقدری عالم کی شکایت نہیں مولا، کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا، باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے۔ کہاں ہے انصاف؟ کتنے یونیورسٹیوں کے سلیبس میں یہ شاہکار مرثیہ شامل ہے؟ 1903 1904 میں اردو ترقی بورڈ بنا، آج اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اردو کے ناقدین نے، اردو کے مبصرین نے، اردو کے ادیبوں نے،
اردو کے شاعروں نے اردو کے جو لیبل لگا کر اپنے سینے پر اردو اردو کرتے تھے، ان لوگوں نے مرثیہ کو ایک رونے رلانے کی چیز اور امام باڑوں تک محدود کر دیا، جبکہ یہ حسن یوسف ہے، اس کو ادب کی ہر بازار میں پیش ہونا چاہیے تھا۔ اس طرف جو غفلت کی گئی اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ انیس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، عرض کر چکا ہوں 30,000 سے زیادہ جگہ پڑے جا رہے ہیں۔ الماس سے بہتر یہ سمجھتے ہیں قذف کو، یہ حذف کو، یہ شیشے کو الماس سے بہتر سمجھتے ہیں۔ در کو تو گھٹاتے ہیں بڑھاتے ہیں صدف کو، اور موتی کو گھٹاتے ہیں یہ، اور سی پی کی جو ہے تعریف کرتے ہیں۔ اندھیر ہے، اندھیر یہ ہے چاند براتے ہیں کلف کو، اور چاند کو چھوڑ کر اس کے اطراف کا جو کلف ہے، روشنی ہے، اس پر مر رہے ہیں۔ کھو دیتے ہیں شیشے کے لیے در نجف کو، اور ایک شیشے کے لیے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آج کی شعری حیثیت کس حد تک پامال ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے کھو دیتے ہیں شیشے کے لیے در نجف کو، ضائع ہیں درو لال و بدخشاں و عدن کے، مٹی میں ملاتے ہیں جواہر کو سخن کے۔ میں کہوں گا حضرت میر انیس سے، آج بھی جو سخن شناس ہیں، جو سخن پرور ہیں، جو سخن داں ہیں، جو سخن نواز ہیں، وہ قدرداں ہیں، وہ جانتے ہیں وہ جواہرین جواہر شناس۔ فیض نے کہا تھا کہ ہم کسے بیچنے الماس و سخن جائیں گے، جوہری بند کیے جاتے ہیں بازار سخن۔ فیض کا شعر پڑھو، جوہری بند کیے جاتے ہیں بازار سخن، ہم کسے بیچنے الماس و سخن جائیں گے۔ تو اب آپ جائیے، کیا ہو گئے وہ جوہران سخن اکبار، ہر وقت حواس سے حبس کے رہتے طلبگار۔ اب ہے کوئی طالب نہ شناسا نہ خریدار، ہے کون دکھائیں کسے یہ گوہر شہوار۔ اس وقت یہاں چھوڑ کے ملک عدم آئے، جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تب ہم آئے۔ نہیں میر انیس، آپ کے گاہک ابھی موجود ہیں۔ تو اس مرثیے میں جس میں 195 بند ہیں، میں اب اس مرثیے پر رجوع کر رہا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ اس میں آپ دیکھیے کہ منظر نگاری کیا ہے، واقعہ نگاری کیا ہے، جذبات نگاری کیا ہے، نفسیات نگاری کیا ہے، مکالمہ نگاری کیا ہے، فصاحت کس کو کہتے ہیں، بلاغت کس کا نام ہے، روزمرہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، ضرب المثل محاورے اور کہاوتوں کی صحت اور ان کا مقام دیکھیے، ثنائے لفظی اور ثنائے معنوی کی تمام فہرست دیکھیے ایک مرثیے میں۔ آؤں گا، یہی ہے تعارف کتاب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر انیس نے جو مراثی کہے ہیں، بعض وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے تو الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ اردو تیری ہے، تو اردو کا ہے، یعنی اردو خلاصہ ہوتی ہے میر انیس میں۔ یہ لغت آصفیہ کے سید احمد دہلوی کہتے ہیں میر انیس محاوروں کا شہنشاہ ہے، خدائے سخن میر تقی میر بھی ان کا لگے نہیں کھاتا۔ تو پھر بے اعتنائی کیوں ہے؟ یہ مرثیہ شروع ہوتا ہے، دیکھیے آپ، جو مرثیے کے کلاسک مرثیے کے جو 9 جز ہیں، یعنی چہرہ، تمہید، جس کو تمہید بھی کہتے ہیں، جس کو چہرہ بھی کہتے ہیں، اس کے بعد گریز، سراپا، آمد، رجس، جنگ،
شہادت اور بین. مرثیے میں بین سب سے اہم جز ہے. لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہووے. مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہووے. لیکن صاحبو، مرثیے میں درد کے اشعار کا تناسب 10 اور 12% ہے. 80% تو کچھ دوسری چیز ہے. اخلاق نگاری ہے، عزت نفسی سے زندگی گزارنے کا فارمولا ہے. اس میں علم ہے، اس میں حلم ہے، اس میں سخاوت ہے، اس میں قناعت ہے، اس میں بردباری ہے، اس میں عز و انکساری ہے، اس میں شجاعت ہے، اس میں سخاوت ہے. یعنی ایک انسان کو انسان بنانے کی تمام قدریں مرثیے میں ہیں. اگر آپ کے پاس اردو ادب میں کوئی ایسی نظم ہے تو پیش کریں اس طالب علم کو. نہیں ملے گی. کتاب اخلاق کا کوئی آپ کو چیپٹر ایسا نہیں ملے گا جو مرثیے میں نہیں ہے. تو مرثیہ ایک ایسی نظم ہے جو موجودہ دور کی سب سے ضروری چیز ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری زبان اردو دنیا کی 4-5 جو ٹیررسٹ کی زبان ہے اس میں شامل ہو چکی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں اس کو امن اور شانتی کی زبان بتائیں تو آپ کو مرثیے پر رجوع کرنا پڑے گا. یہ جو کتاب مرثیہ میں نے بتائی، جس کی ہم تحت بات کر رہے ہیں، یادگار مرثیہ، یہ کتاب، اس میں نے 14 باب رکھے. لیکن اس میں میر انیس کی شخصیت ہے پوری، میر انیس کی سوانح ہے پوری، میر انیس کا کمال اور میر انیس کے بارے میں مشاہیر کی جو رائے ہیں وہ ان مرثیوں میں ملے گی. میں نے اس میں کچھ جدتیں کی ہیں، جیسے اس میں سے 72 جو عمدہ شعر ہیں، 72 اس کو الگ کیا ہے، اس کا نام دیا ہے 72 جوہر. میں نے اس میں سے ان 72 میں سے پھر 9 شعروں کا انتخاب کیا ہے، اس کا نام دیا ہے 9 رتن. اور پھر ایک شعر جس کو میں نے حاصل مرثیہ کہا ہے. صاحبو، جب بیٹی پر مصیبت آتی ہے تو نہ اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہے، نہ اپنی ماں کو آواز دیتی ہے، نہ اپنے بھائی کو، نہ اپنی بہن کو، اپنے باپ کو آواز دیتی ہے. فاطمۃ الزہرا بذات بطول، جگر گوشہ رسول. میر انیس نے اس مرثیے میں ایک شعر رکھ دیا: جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ. بیٹی نے باپ کو کہا کہ آپ کی امت نے میرے حسین کو خاک و خون میں غلطاں کر کر شہید کر دیا. جنگل سے آئی گریے زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ. اور مدد کے لیے اپنی بیٹی سے کہتی ہے 1900 زخم ہیں تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. یہ ہے اس مرثیہ. ہم اس مرثیے کی تشریح، ہم اس مرثیے کی تصنیف کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. میں نے بتایا آپ کو، شروع ہوتا ہے مطلع: جب خطا کی مسافت شب آفتاب نے، جلوہ کیا سحر کے رخے
بے حجاب نے، دیکھا سوئے فلک شہ گردوں رکاب نے، مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے، آخر ہے رات حمد ثناء خدا کرو، اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو۔ امام وقت، نبی کا نواسا، امام حق، اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو، نماز کی اہمیت بتا رہا ہے اپنے کمپینینز کے ساتھ، اپنے صاحبین کے ساتھ۔ اسی مطلع پر جب اعتراض ہوا تو امیر انیس نے بدل دیا مطلب، لوگ نہیں جانتے جب آسماں پہ ختم ہوا دور جام شب، بعض افراد نے اس کو ایک بند علیحدہ ہونے کی وجہ سے علیحدہ مرثیہ شمار کیا۔ میں نے بتایا ہے وہ علیحدہ مرثیہ نہیں ہے، اس کا صرف ایک بند۔ خیر، ہاں غازیو، یہ دن ہے جدال و قتال کا۔ حسین اپنے اصحاب سے، شہداء کربلا سے لفظ غازی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ غازی وہ ہوتا ہے جو جنگ کو، دشمن کو مارتا ہے۔ معلوم تھا کہ ہر یہاں پر جو شہید ہونے والا ہے وہ کئی کو مارے گا۔ ظلم کے سامنے حسین نے سر نہیں جھکایا، بلکہ حسین علیہ السلام نے 6 حملے کیے ہیں۔ آؤں گا اس جگہ پہ، بس حسین بس۔ سر تلوار کے زیر حسین کے جانباز سپاہیوں نے نہ رکھا، لڑتے ہوئے مارے گئے، اسی لیے لفظ غازی استعمال کیا۔ ہاں غازیوں، یہ دن ہے جدال و قتال کا، یہاں خون بہے گا آج محمد کی آل کا۔ مسلمان آج محمد کی آل کا خون بہائیں گے یہاں پر۔ کیا شرمناک، نیور سین ان دا ہسٹری، کسی بانی اسلام کی اولاد کو اس طرح سے کاٹ کے پھینکا جائے۔ ہاں غازیوں، یہ دن ہے جدال و قتال کا، یہاں خون بہے گا آج محمد کی آل کا۔ چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا۔ آپ بندش تو دیکھیے لفظوں کی، چہرہ خوشی سے سرخ ہے، محاورہ ہے۔ زہرا کے لال کا عین سے پڑھیں تو لال ہو جائے گا جو الماس اور ہیرا ہے، لام اور لام کے ساتھ سے کریں تو آپ کے لخت جگر ہو جائے گا۔ یہ ہے میر انیس کا ایک ایک مصرع۔ چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، گزری شب فراق دن آیا وصال کا۔ وہی دن آیا ہے، وہی عاشور کا دن آیا ہے کہ نانا سے حسین نے وعدہ کیا تھا کہ یہی تو وصال ہے، یہی تو فنا فی اللہ ہے، یہی تو آپ کے ابدیت کی معراج ہے کہ وعدہ حسین ادا ہو رہا ہے، کہ اسی کے لیے ہاں غازیوں، یہ دن ہے جدال و قتال کا، یہاں خون بہے گا آج محمد کی آل کا۔ چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، گزری شب فراق دن آیا وصال کا۔ ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، لوگوں کی کیا پرواہ ہے، عرش پر ہمارا ماتم ہوگا۔ ہم وہ ہیں غم کریں گے ملائک، ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے۔ یہ ہے ربط عبد و معبود، یہ ہے حسین کا۔ اسی لیے تو مرثیے کے شاعر نے کہا تھا کہ حلق پر تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ ہو نام تیرا، دل میں تیری یاد رہے۔ یہ ہے عشق۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ خنجرو
बमन मियाँ के मसलक शब्बीर आरजू, यानी खंजर, तीर, नेजा मेरी आरजू हैं, मेरे साथ मत चल आए नाम निहाद मुसलमान। मसलक शब्बीर आरजू से इकबाल कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हुसैन की तरह से। तो आपने देखा, फिर सुबह मैं अर्ज कर चुका हूं कि कम अज कम इन 2 मर्सिये शायरों में, मैं पूरे मर्सियों की क्या बात करूं, 6000 से ज्यादा मर्सी हैं, 25% उर्दू की पोएट्री आपके जो है एक ही सिंफ मुस्तकिल में है जिसको रिसाई अदब कहते हैं। वो सलाम हो या मर्सिया हो या रिसाई खतात और रुबाइयात हो या वो नौहे हो या वो आपके क्या कहते हैं विदा हो, हिसाब करके देख लें। 25% उर्दू का अदब जो है एक ही मुस्तकिल सिंफ में है। सबसे बड़ा नात का खजीना और खजाना, आऊंगा उस पर, मर्सिया में है। 50 से ज्यादा सुबह के आशूर के तहत मर्सिया निगारों ने 50 से ज्यादा सुबह लिखी हैं। उर्दू अदब की शायरी में 5 सुबह बताएं आप मेरे पास, मैं आपको 50 उम्दा तरीन सुबह के मनाजिर की किलीद दे रहा हूं, जाइए। ये सुबह है वो सुबह मुबारक के जिसकी शाम, ये सुबह है, ये सुबह है वो सुबह मुबारक है जिसकी शाम, यहां से हुआ जो कुछ तो है खुल्द में मुकाम, कौसर पे आबरू से पहुंच जाएं तिश्न काम, लिखे खुदा नमाज गुजारों में सबके नाम। इमाम वक्त फिर दोबारा नमाज की अहमियत बता रहा है। तो मर्सिया सिर्फ रोने रुलाने की चीज नहीं है, मर्सिया शरीयत के अहकाम पर अमल करने की दस्तावेज है। सुबह वहीद असर ये गुल 4 सू उठे, दुनिया से जो शहीद उठे सुर्ख रू उठे। हजरत अनीस कानून शरीयत को पूरी तरीके से पेश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो जैसे ही ये होता है, ये असहाब उठते हैं। अब मंजर कशी देखिए इनके चेहरों की। मैं बताना चाहता हूं कि मंजर निगारी किसको कहते हैं, नज्म में वाकया निगारी किसको कहते हैं, नज्म में मुहक्कात किसको कहते हैं। आप देख रहे हैं, सूखे लबों पे हमदे इलाही, रुखों पे नूर, खौफो हिरास और रंज कुदूरत दिलों से दूर, फैयाज हक शनास उलुल अज़्म जी शऊर, खुश फिक्र बजला संजो हुनर परवरो गयूर। 16 कैरेक्टर्स एक अच्छे इंसान के इस बंद में मीर अनीस ने अपने असहाब के लिए जमा कर दिए। हुसैन के असहाब क्या थे? फैयाज हक शनास उलुल अज़्म जी शऊर, खुश फिक्र बसला संज हुनर परवरो गयूर। कानों को हुस्ने सौस से हसबर बना मिले, जब बात करें तो कान चाहें कि और ये रसीले चीजों को सुनते रहें। कानों को हुस्ने सौस से हसबर बना मिले, बातों में वो नमक के दिलों को मजा मिले। साहिबो, एक जमाने में जब मर्सिया पढ़ा जाता था तो उर्दू की इस्तेताअत और उर्दू को समझने के सामईन का इतना ज़ौक़ और इतना शौक बुलंद था कि उस वक्त 2 ही काम किए जाते थे। एक मर्सिया की पढ़त थी जिसमें लहजे का उतार और चढ़ाव और उसके अंदाज थे। दूसरे, एक तो मर्सिया की पढ़त थी, पढ़ना था, और दूसरा मर्सिया को बताना था। यानी थोड़े से अपनी आंखों के, अपने अब्रुओं के, अपने हाथों के इशारे से वो मसाइल को बताते थे। लेकिन आज के 21वीं सदी के दौर में मैं तीसरी चीज ऐड कर रहा हूं जिसकी जरूरत है, वो है समझाना। तो आज मर्सिया को पढ़ना भी है, आज मर्सिया को बताना भी है, और आज मर्सिया को समझाना भी है। इसी वजह से मैंने ये किताब लिखी है जिसमें हर बंद के सामने मैंने बताया है कि लुगत क्या है,
یہ لفظ کے معنی کیا ہیں، یہ لفظ عربی ہے یا فارسی ہے یا اردو ہے، میں نے پورا آپ کے بتایا ہے اس کے یہاں پر کر کہ اس ایک مرثیے میں آپ جانتے ہیں کہ تکرار کے ساتھ 9517 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس ایک مرثیے میں کل اردو الفاظ 5813 ہیں۔ اس ایک مرثیے میں کل الفاظ فارسی کے 1948 ہیں۔ اس پورے مرثیے میں الفاظ عربی کے 1769 ہیں، یعنی میر انیس کے اس مرثیے میں 60% الفاظ اردو کے ہیں، 20% الفاظ فارسی کے ہیں، اور 19% الفاظ آپ جانتے ہیں کہ عربی کے ہیں۔ اس میں 29,000 سے زیادہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک مرثیے کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا، یہ اسی کو یہ جو بند میں نے پڑھا ڈیوڈ میتھیو نے، The sun had run his journey over the night, and will the dawn reveal her glorious face? The king who rides the heavens saw her light, and called his brave companion to their place. The time has come at the last, to God give praise. Arise in fighting prayer for your wise race. بہترین ٹرانسلیشن۔ ہاں غازیو یہ دن ہے جدال و قدار کا، brave hearts for strife and slaughter down the day. Here the blood of Muhammad race will flow. Zahra's darling honored seeks the land. The right of parting fates neath union's glow. We are those، ہم وہ ہیں، غم کریں گے ملک جن کے واسطے۔ David Matthew says, we are those for whose the angel weep. The life this day was we sacrifice our sleep. وہ مرثیہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں پروفیسر میر سے سن رہا تھا، رضا میر سے، کہ انہوں نے ایک اسی مرثیے کا ایک بند اس میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایک ایک بند، ایک ایک مصرے میں دیکھیں کتنے الفاظ۔ ساون تو بردبار فلک مرتبت دلیر، علی منش سوا میں سلیما وغا میں شیر۔ میں عرض کر رہا ہوں، بالکل صحیح کہا کہ اس میں سنسکرت کے، فارسی کے اور عربی کے اور اردو کے الفاظ ہیں، لیکن اس میں اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیریکٹر میں کتنی کوالٹیز کو رکھا جا رہا ہے۔ یعنی ایک مصرے میں انسانیت کے جتنے بھی پیکر ہیں ایک بند میں پوری طریقے سے پرو دیتے ہیں۔ اس مرثیے میں یہ میر انیس کا کمال ہے۔ میر انیس کا کمال یہ ہے کہ ایک مصرے میں اتنی چیزیں پرو دیتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کچھ اس میں رکھ ہی نہیں سکتے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام پیکر وفا ہیں۔ سنیے ایک بند اسی مرثیے کا، 21 کوالٹیز کو ایک مصرے میں، ایک بند میں رکھا ہے۔ حضرت عباس کون ہے؟ پہلے اسی مرثیے کے 2 شعر حضرت عباس کے سن لیجئے۔ شوکت میں، قد میں، شان میں ہمسر کوئی نہیں، شوکت میں، قد میں، شان میں ہمسر کوئی نہیں، عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں۔ وہ علم کے بارے میں آئوں گا میں اس پر۔ ایک جگہ کہتے ہیں جب ایسا بھائی ظلم کی تیغوں میں آڑ ہو، محاورے دیکھیے، جب ایسا بھائی ظلم کی تیغوں میں آڑ ہو، پھر کس طرح نہ بھائی کی چھاتی پہاڑ ہو۔ بھائی کو ڈھارس ہے۔ سعید شہیدی نے کہا تھا، عباس لینے آئے جو میدان کی رضا، عباس لینے آئے جو
میدان کی رضا زینب بس اپنے بازوؤں کو دیکھتی رہی. بابا نے کہا تھا کہ زینب تیرے ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی. حضرت زینب کہتی تھی مجھے پورا یقین تھا کہ بابا جو فرما رہے ہیں، لیکن تعجب ہوتا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہے کس کی مجال ہے اس کے بازوؤں میں رسن باندھے، رسی باندھے. عباس لینے آئے جو میدان کی رضا، زینب بس اپنے بازوؤں کو دیکھتی رہی. آ رہا ہوں اس بند پر جو اس مرثیے میں حضرت عباس کے بارے میں 20 چیزیں کہی ہیں میر انیس نے 6 مصروں میں. عاشق غلام خادم دیرینہ جانثار، فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار، راحت رساں مطیع نمودار نامدار، جرار یادگار پدر فخر روزگار، صفدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے. محاورے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے. محاورے میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہے صحت محاورہ اور ایک ہے مقام محاورہ. 1.5 اینٹ کی مسجد کو آپ 2.5 اینٹ کی مسجد نہیں کہہ سکتے. صحت ضروری ہے. جو لفظ کہہ دیا ناچنا نہ آئے آنگن ٹیڑھا، صحن ٹیڑھا نہیں کہہ سکتے. صحت محاورہ بہت لازم ہے. اس سے اہم مقام محاورہ ہے جہاں پر پورا محاورہ ایک صفحے کو 3-4 الفاظ میں پیش کر دیتا ہے، اور اس میں نہ صرف یوں سمجھیے کہ سمندر کو ایک کوزے میں بند کرتا ہے، بلکہ اس سمندر جو بند ہوا ہے کوزے میں، اس میں تلاطم اور طوفان بھی پیدا کر دیتا ہے. اس کا نام ہے محاورہ. ہے کوئی ایسا شاعر جو میر انیس کی طرح سے حضرت عباس کی کوالٹیز بیان کرے؟ پورے رشتے بتا دیا. یہی میر انیس کا ایک اور شعر لیتے جائیے کہ جب شمر آ کے کہتا ہے کہ خیمے نہر الخما سے ہٹائے جائیں، حسین کا شیر علمدار بکھر جاتا ہے. کہتا ہے کس کی جرت ہے کہ علی کے لال کو یہاں سے ہٹائے. زینب بھائی کے تیور کو سمجھ جاتی ہے، فوراً دوڑ کے حسین کی خدمت میں پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ غازی کو روکیے، ایسا نہ ہو بھائی کہ ابھی تلوار چل جائے. حسین امام مظلوم فرماتے ہیں اپنے بھائی سے، عباس خیمے ہٹا لو. سر کو نہڑائے ہوئے، سر کو نیچے رکھے ہوئے عباس آتے ہیں. میر انیس نے یہاں پر اس سے پہلے ایک اسلام کا قانون رکھ دیا. یہ جو ہماری تصویر پیش کی جاتی ہے کہ اسلام 1 ہینڈ سورڈ اینڈ 1 ادر ہینڈ قرآن، یعنی اسلام کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے میں قرآن ہے، یہ قرآن لو ورنہ یہ تلوار سے تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی بجبر، یہ اسلام نہیں ہے. میر انیس نے حضرت عباس کے دہن مبارک سے یہاں پر ایک شعر رکھ دیا مرثیے میں، سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، ہم کسی سے لڑائی میں پہل کرتے ہی نہیں، آغاز ہم کرتے ہی نہیں. وی آر ناٹ دا offensive پیپل. سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں. لیکن اگر تم نے یہ لائن کراس کی تو پھر ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. وی آر دا leaden wall, you cannot cross it. تو عباس گردن دھڑائے ہوئے امام کے پاس آتے ہیں. میر انیس نے بڑا خوبصورت طریقے سے، میرے پاس وقت نہیں ہے تاکہ وہ شعروں کو زیادہ پڑھ سکوں، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن آ کر اپنا درد دل اپنے بھائی کے سامنے کہہ دیا. شعر سنیے میر انیس کا مرثیے کا. فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں ہوں غلام آپ کے ادنا غلام کا، مولا
میں ہوں غلام آپ کے ادنا غلام کا آقا، مجھے خیال تھا بابا کے نام کا، میں نے جو یہاں پر ہٹ درمی کی تھی وہ وجہ یہ تھی کہ کیا بتا رہا ہے انیس، کیا کہہ رہے ہیں حضرت عباس؟ یہ کہہ رہے ہیں اگرچہ کہ آپ امام وقت ہیں، آپ امام زمان ہیں، آپ میرے آقا ہیں، مگر آپ کی رگوں میں جو خون ہے علی کا، وہی خون میری رگوں میں بھی ہے، میں ہوں غلام آپ کے ادنا غلام کا آقا، مجھے خیال تھا بابا کے نام کا۔ یہ کمال ہے میر انیس کی شعریت کا، لفظ بابا رکھ کر عباس نے بتا دیا کہ یہ ہے۔ سنیے، اسی کو نفسیات نگاری کہتے ہیں۔ منظر نگاری دیکھ لی، آپ نے دیکھا کہ منظر نگاری، مکالمہ نگاری دیکھنا چاہتے ہیں، سناتا ہوں آپ کو مکالمہ نگاری جو بہترین اس مرثیے میں میر انیس نے یہاں پر اون و محمد کی اپنے ماں کے ساتھ مکالمہ نگاری رکھی ہے اگر اردو ادب میں تو بتائیے، تاکہ میں اس سے استفادہ کروں۔ نہیں ملے گا، میں طالب علم ہوں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، پھرتے رہتا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ یہ دونوں ٹین ایج، یہ شہزادے حضرت زینب کے اون و محمد، یہ 10 اور 11 سال کے لڑکے، یہ میر انیس نے اس کو ایک اسٹوری کی طرح سے پیش کیا اس مرثیہ جب خطا کی مسافت شب آفتاب میں، کہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کو علم ملنا چاہیے، ہم علمدار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے نانا علی علمدار تھے اور ہمارے دادا جعفر طیار، پیغمبر نے 2 ہی تو آپ کے علمدار بنائے تھے، یا جعفر طیار کو بنایا تھا یا حضرت علی کو بنایا تھا، تو یہ 2 ہی تو علمدار تھے۔ اور اس وقت کربلا کے میدان میں ہمارے سوا کوئی اس کے حقدار اتنے نہیں ہیں جتنے ہم ہیں۔ تو اس کو میر انیس نے، میرا دل چاہتا ہے کیونکہ ہم اس کتاب پر بات کر رہے ہیں، اس کتاب پر بات کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ آتے ہیں جب لشکر سج گیا، حسین لباس تن کر چکے، تمام سپاہی جمع ہو چکے اور ایک علم بیچ میں رکھا گیا، ہتھیار ادھر لگا چکے آغائے خاص و عام، تیار ادھر ہوا علم سید الانام، کھولے سروں کو گر تھیں سیدانیاں تمام، روتی تھی تھامے چوب علم خواہر امام، تیغیں کمر میں دوش پہ شملے پڑے ہوئے، زینب کے لال زیر علم آ کھڑے ہوئے، آنکھیں ملیں علم سے پھریرے کو چوم کے، رایت یعنی جھنڈا رایت کے گرد پھرنے لگے جھوم جھوم کے۔ اب آپ نفسیات نگاری دیکھیے، ہے کوئی شاعر جو نفسیات کو اور جذبات کو الفاظ میں سمو دے؟ آئے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ علم ہم کو ملنا چاہیے، گہما کو دیکھتے تھے کبھی جانب علم، نعرہ کبھی یہ تھا کہ نثار شہ امم، کرتے تھے دونوں بھائی کبھی مشورے بہم، آہستہ پوچھتے کبھی ماں سے وہ ذی حشم، کیا قصد ہے علی ولی کے نشان کا، اما
किसे मिलेगा अलम नाना जान का, कुछ मशवरा करें जो शहींशाह खुश खसाल। हम भी मोहिक हैं। मोहिक का लफ्ज अदख तरीन लफ्ज को मिसरे में इस तरह से पैवस्त करना कि आब रवा की तरह से भरे, मीर अनीस की कादर कलामी। हम भी मोहिक हैं, यानी हम भी हक रखते हैं, हम भी मोहिक हैं, आपको इसका रहे ख्याल, पासे अदब से अर्ज की हमको नहीं मजाल, इसका भी खौफ है कि न हो आपको मलाल। आका के हम गुलाम हैं और जानिसार हैं, इज्जत तलब है नाम के उम्मीदवार हैं। आपने देखा, अब वही चीज जो मैंने बयान की मीर अनीस ने एक बंद में बयान कर दी। बेमिसल थे रसूल के लश्कर के सब जवां, लेकिन हमारे जद को नबी ने दिया नशा। खैबर में देखता रहा मुंह लश्करे गरा, पाया मगर अली ने अलम वक्त इम्तिहान। ताकत में कुछ कमी नहीं, गो भूखे प्यासे हैं, पोते उन्हीं के हैं, हम उन्हीं के नवासे हैं। यानी हम नाना की तरफ से, हम दादा की तरफ से, हम ननियाल की तरफ से, हम ददियाल की तरफ से, हमसे ज्यादा कोई हकदार इस अलम का नहीं है। अब माँ और बेटे की जो है मुकालमा निगारी देखिए। ज़ैनब ने तब कहा कि तुम्हें इससे क्या है काम, क्या दखल मुझको, मालिक व मुख्तार है इमाम। देखो न की जो बेअदबाना कोई कलाम, बिगड़ूंगी मैं जो लोग ज़बान से अलम का नाम। लो जाओ बस खड़े रहो, लो जाओ बस खड़े हो, अलग हाथ जोड़ के क्यों आए तुम यहां, अली अकबर को छोड़ के। सर को हटो बढ़ो न खड़े हो अलम के पास। मिसरा उर्दू अदब। इसी वजह से तो अबुल कलाम आजाद ने कहा कि मीर अनीस के मरसिए और गालिब की गजलें उर्दू अदब की तरफ से दुनिया अदब को तोहफा है। इट्स अ प्रेजेंट, एंजॉय इट, गेट इट। सर को हटो बढ़ो न खड़े हो अलम के पास, मां कह रही है। मौलाना शिबली कहते हैं अच्छे शेर की एक अलामत यह भी है कि उसकी नस्र ना की जा सके। रोजमर्रा उसको कहते हैं कि जिस तरह से हम बोलचाल बात कर रहे हैं, हमने मिर्जा गालिब के बारे में तो सुन लिया, उनके खुतूत के बारे में कि उन्होंने मुरासले को मुकालमा कर दिया, मगर हमने कभी मीर अनीस के बारे में दूसरों से ये बात नहीं सुनी कि उन्होंने मिस्रों में मुकालमा निगारी की इंतहा कर दी। मैं पेश कर रहा हूं आपको। सर को हटो बढ़ो न खड़े हो अलम के पास, ऐसा न हो कि देख लें शाहे फलक असास। खोते हो और आए हुए तुम मेरे हवास, बस काबिल कबूल नहीं है ये इल्तिमास। रोने लगोगे फिर जो बुरा या भला कहूं, इस जिद को बचपने के सिवा और क्या कहूं। माँ और बेटे में, माँ और बेटों में मुकालमा हो रहा है। माँ क्या करती है? माँ हमेशा बच्चे को नसीहत करती है। हम शाहकार मरसिया पढ़ रहे हैं, आए वो लोग मुझे बताएं, अगर ये नज्म तज़किया नफ्स नहीं है, अगर ये नज्म अखलाक की मेयार की बुलंदतरीन नज्म नहीं है, तो फिर ये माँ की गुफ्तगू क्या है? अब देखिए माँ किस तरह से ज़ैनब औनो मोहम्मद से कहती हैं, उम्र खलील और हवस मनसबे जलील। याद है इन लोगों ने कहा था कि हमारे नाना ऐसे हैं, हमारे दादा ऐसे हैं, उसको जहन में रखिए। उम्र खलील और हवस मनसबे जलील, अच्छा निकालो खत के भी बढ़ने की कुछ सबील। माँ सदके जाए गरचे ये हिम्मत की है दलील, हाँ अपने हम सिनों में तुम्हारा नहीं अदील। लाजिम है सोचे गौर करे, पेशो पश करे, जो हो सके ना क्यों बशर उसकी हवस करे। ये है मरसिया। मीर अनीस क्या आप शेर कह रहे हैं?
ایک شیئر لیتے جائیے، یہی لازم ہے، یہیں پر فیلئر ہے انسان کا۔ ایک صحیح زندگی گزارنے کے کیا جو ہیں لازم ہے، سوچے، غور کرے، پیش و پس کرے، جو ہو سکے نہ کیوں بشر اس کی ہوس کرے۔ اب ماں کا طور بڑھتا ہے، ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ عالم، چھوٹے خطوں میں سب سے 10-11 سال کے، چھوٹے خطوں میں سب سے، سینوں میں سبھی سے کم، نکلے تنوں سے سبت نبی کے قدم پہ دم۔ تمہاری تو آرزو یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے ماموں کے قدموں پر اپنی زندگی نثار کر دو۔ عہدہ یہی ہے، بس یہی منصب، یہی حشم۔ آج کے دن کا بیٹا عہدہ یہی ہے، یہی تمہارا منصب ہے، یہی تمہارا ڈگنیٹی ہے، یہی تمہارا پراؤڈ ہے، یہی تمہارا پرائیڈ ہے کہ اپنے ماموں کے قدموں پر اپنی جان بچھا دو۔ رخصت طلب اگر ہو تو یہ میرا کام ہے، اگر تم آئے ہو کہ مجھ سے مرخص ہو، اگر آئے ہو تم مجھ سے کہ رخصت ہو، تو یہ کام میں کروں گی۔ ماں صدقے جائے، آج تو مرنے میں نام ہے، تو علم کی بات کر رہے تو پھر تم کو کیا؟ بزرگ تھے گر فخر روزگار، زیبا نہیں ہے وصف اضافی پہ افتخار۔ پدرم سلطان بدھ بولنے سے فائدہ نہیں ہے، نانا پر اور دادا پر افتخار کرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ پھر تم کو کیا؟ بزرگ تھے گر فخر روزگار، زیبا نہیں ہے وصف اضافی پہ افتخار۔ جوہر وہ ہیں جو دیکھ کرے آپ آشکار، دکھلا دو آج حیدر و صفدر کی کارزار۔ تم کیوں کہو، شعر دیکھیے، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکاریں خود کے نواسے علی کے ہیں۔ مشک کو تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، مشک اپنی خوشبو سے پوری طریقے سے بتاتی ہے کیا ہے۔ چلتے رہتا ہے اور اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اب معلوم ہو گیا، نرغے میں 3 دن سے ہے مشکل کشا کا لال، اماں کا باغ ہوتا ہے جنگل میں پائے مال، پوچھا نہ یہ کہ کھولے ہیں کیوں تم نے سر کے بال، میں لٹ رہی ہوں اور تمہیں منصب کا ہے خیال، غمخوار تم میرے ہونا عاشق امام کے، معلوم ہو گیا مجھے طالب ہو نام کے۔ ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے بولے وہ لالا فام، غصے کو آپ تھام لیں خواہر امام، واللہ کیا مجال جو لیں اب علم کا نام، کھل جائے گا لڑیں گے جو یہ با وفا غلام، تب قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوئیں گے۔ ماں کے دل کو اونو محمد نے پوری طریقے سے زخمی کر دیا۔ بس کہہ کے یہ ہٹے جو سعادت نساں پسر، چھاتی بھرائی ماں نے کہا تھام کر جگر، دیتے ہو اپنے مرنے کی پیارو مجھے خبر، ٹھہرو ذرا بلائیں تو لے لے یہ نوحگر، کیا صدقے جاؤں ماں کی نصیحت بری لگی، بچوں یہ کیا کہا کہ جگر پر چھری لگی۔ مکالمہ پیش کر دیا میں۔ اس مکالمے کے جتنے بھی، جس میں نفسیات نگاری ہے، جس میں واقعہ نگاری ہے، جس میں جذبات نگاری ہے، جس میں منظر نگاری ہے، جس میں کئی ایسی نگاریاں ہیں جن کے نام نہیں ہیں، آپ نے دیکھا یہ ہے میر انیس، یہ ہے شاہکار مرثیے کا مکالمہ جس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میر انیس جذبات کا شہنشاہ ہے۔ جذبات نگاری لفظوں میں بیان کرنا، وہی تاثیر جو آپ کو حاصل ہوتی ہے اس کو بتانا، یہ میر انیس کا کمال ہے۔ میر انیس کی آپ زبان دیکھ رہے ہیں، واللہ کہ یہ خلیق کی ہے سر بسر زبان۔ میر انیس جب مرثیہ پڑھتے تھے تو لکھنؤ کے لوگوں کو کہتے تھے صاحبو یہ میرے گھر کی زبان ہے، یہ وہی زبان ہے جس کو میر امامی سے میر حسن، میر حسن سے میر زحاق، میر امامی سے میر عبداللہ، میر عبداللہ سے میر زحق، میر زحق سے میر حسن، میر حسن سے میر مستحسن خلیق، اور میر مستحسن خلیق سے آپ کے کیا کہتے ہیں میر انیس، اور میر انیس سے میر نفیس، اور میر نفیس سے دولہ صاحب عروج۔ اسی لیے میر انیس نے کہا تھا
5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. 5ویں پشت کیسی بنی؟ 4تھی پشت مستحسن خلیل، 3ری پشت میر حسن، 2ری پشت میر زاہق، 1لی پشت فارسی کے مرثیہ گو شاعر میر امامی. اور پوتے نے میر انیس کے ثابت کر دیا. عروج صاحب نے کہا ایک میں جام سے ہوں سیر میرا طور نہیں، ایک میں جام سے ہوں سیر میرا طور نہیں، 7 پشتوں کا شرابی ہوں کوئی اور نہیں. میر نفیس 6 سر اور یہ 7ویں پشت. اس مرثیے میں جو جنگ ہے، اس جنگ میں وہ عاشور کی وہ گرمی کہ میر انیس نے اس شعر میں بتایا ہے کہ کیسی گرمی تھی جس میں یہ آل رسول پوری طریقے سے پک رہی تھی. گرمی اسی مرثیے کے سنیے اور بتائیے کہ اگر کہیں پر اردو ادب میں گرمی کے ایسے الفاظ ہیں تو مجھے بتائیں. گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں. یہ جو شمع کی زبان جلتے رہتی ہے، اگر میں عاشور کی گرمی کو بیان کرنا چاہوں تو میری زبان بھی اس کی طرح سے جلنے لگے گی. گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں. وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے علماں، رنگ کی زمین تو لال تھی اور سرخ آسماں. آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر. وہ لو و آفتاب کی حدت و تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب. خود نہر الخما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کا سب. اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا. لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھون جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. پانی تھا آگ، گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی. یہ اس مرثیے میں عاشور کے دن کی اس گرمی کو بتا کر پوری گرمی کو مرکز کرتے ہیں امام حسین پر. اس دھوپ میں اکیلے کھڑے تھے شہ امم، اس دھوپ میں اکیلے کھڑے تھے شہ امم. نے دامن رسول تھا نہ سائے علم، شعلے جگر میں آہ کے اٹھتے تھے دم بدم. اودے تھے لب زبان میں کانٹے کمر میں خم، کثرت عرق کے خطروں کی تھی روئے پاک پر، موتی برستے جاتے تھے مختل کی خاک پر. گرمی کا اثر، گرمی کی منظر نگاری، گرمی کی جذبات نگاری، گرمی کا اثر حسین پر. اور پھر اس میں ٹیپ کا وہ مصرع، اس دھوپ میں اکیلے کھڑے تھے شہ امم، نے دامن رسول تھا نہ سائے علم. نہ حضرت عباس تھے، نہ وہ آغوش پیغمبر تھی، نہ وہ سائے حسین اس دھوپ میں تھا. تو وہ دھوپ کا منظر، اور حسین نے صرف سر ان ظالموں کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ حسین نے 6 حملے کیے. اور وہ ہوا کہ اب جنگ کا جو اثر، جو تلوار کا جو بتایا ہے میر انیس نے، دیکھیے صحیح ہے کہ آج کے جو جدید مرثیے ہیں اس میں گھوڑا تلوار کا ذکر نہیں ہے. تو کیا ہم شاہ نامہ فردوسی سے آپ کے وہ جنگوں کے حصوں کو نکال دیں؟
کیا ہم ہومر کے اور ڈانٹے کے اور یہ جو شاہکار جو والمیک کے یا ویاس کے یہ مہابھارت یہ آپ کے جو ہے رامائن یہ پرانی آپ کے یونانی چیزوں سے ہم پورے یہ جنگی مسائل کو نکال دیں؟ نہیں نکالیں گے، کیونکہ ہر زمانے کی جو قوت ہے، جیسے ہی حضور کا نام آتا ہے آپ کو جو ہے حضور کی جو ہے ایک تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے، جیسے ہی امام حسین کا کربلا کا ذکر آتا ہے، ایک گھوڑے کا ذکر آتا ہے، مولا بیٹھے ہوئے اس پہ آتے ہیں، ہر ایک کے ذہن میں ایک تصویر ہے۔ معنی تین قسم کے ہیں، معنی صورتیہ، یعنی جب میں کہوں کہ بادشاہ کے سر پر تاج ہے تو ایک بادشاہ کی تصویر ایک اور ایک تاج کی تصویر آپ کے ذہن میں آئے گی، اس کو کہتے ہیں معنی صورتیہ۔ جب میں کہتا ہوں کہ علم دولت سے بڑا ہے تو نہ علم کی کوئی تصویر آتی ہے نہ آپ کے دولت کی، اس کو کہتے ہیں معنی فکریہ۔ اور تیسرا ہے معنی شاعرانہ۔ ادھر میں نے کہا کہ اس دھوپ میں اکیلے کھڑے تھے شہ امم، آپ کی آنکھیں تہ ہو، آپ نمناک ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ یہ شعر نے آپ کے جسم پر، آپ کے اعصاب پر، آپ کی نفسیات پر، آپ کے جذبات پر، آپ کی بدن کی تمام آپ کے داخلی حرکات پر اثر کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں معنی شاعرانہ۔ میر انیس کے مصروں میں معنی شاعرانہ۔ کیا تلوار تھی وہ ذوالفقار؟ اس مرثیے میں کہتے ہیں جب خطا کی مسافت شب، اس میں تلوار دیکھی، جس پہ چلی وہ تیغ دوپارہ کیا اسے، کھینچتے ہی چار ٹکڑے دوبارہ کیا اسے، وہاں بھی جدھر اجل، وہاں تھی جدھر اجل نے اشارہ کیا اسے، وہاں تھی جدھر اجل نے اشارہ کیا اسے، سختی بھی کچھ پڑی تو گوارا کیا اسے، نے زین تھی فرس پہ ناسوار زین پر، کڑیاں زرا کی بکھری ہوئی تھیں زمین پر، بجھ بجھ گئیں صفوں پہ جہاں چلی، چمکی تو اس طرف ادھر آئی ادھر چلی، دونوں طرف کی فوج پکاری کہاں چلی، اس نے کہا وہاں وہ پکارا یہاں چلی، منہ کس طرف سے تیغ زنوں کو خبر نہ تھی، سر گر رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی، سر گر رہے تھے، آیا خدا کا قہر جدھر سن سے آ گئی، کانوں میں علامہ کی صدا رن سے آ گئی، دو کر کے خود زین پہ، یہ خود جو پہنا جاتا ہے لوہے کی ٹوپی، دو کر کے خود زین پہ جوشن سے آ گئی، کھنچتی ہوئی زمین پہ توسن سے آ گئی، اور اسی طرح سے گھوڑے کو کاٹتے ہوئے نیچے چلی، بجلی گری جو خاک پہ تیغے جناب کی، آئی صدا زمین سے یابو تراب کی، اس آپ پر یہ شعلہ فشانی خدا کی شان، پانی میں آگ آگ میں پانی خدا کی شان، خاموش اور تیز بیانی خدا کی شان، استادہ آب میں یہ روانی خدا کی شان، لہرائی جب اتر گیا دریا چڑھا ہوا، نیزوں تھا ذوالفقار کا پانی بڑا ہوا۔ میں نے ان تمام بندوں کو، ہر ایک بند کو اس کتاب میں پوری طریقے سے اس میں بتایا ہے کہ اس میں ثنائے کیا ہیں، اس میں بدائے کیا ہیں، اس میں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک بند کا میں نے ایک پورا آپ کے انڈیکس بھی بنایا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک بند میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ دیکھتے جائیں گے آپ کہ بند اگر آیا ہے تو بند میں کس طریقے سے اس میں لغات کیا ہیں، اس میں ثنائے کیا ہیں، اس میں محاورے کیا ہیں، اس میں آپ کے یعنی ہر ایک چیز کو بڑی ڈیٹیل میں کر یہ بتایا ہے کہ اس ایک مرثیے میں اگر آپ دیکھیں تو 2000 سے زیادہ اس میں سنتیں ہیں، اور محاورے وغیرہ سب ملائیں تو آپ تعجب کریں گے۔ یہاں پر میں نے ایک لسٹ دی ہے، فہرست کامل 12ویں باب میں بتایا ہے کہ اس ایک مرثیے میں محاورات کی تعداد 596، علم بیان کے محاسن کی تعداد 251، علم بدیع کی صنعتوں کی تعداد 1282، یعنی کل محاسن اور صنعتوں کی تعداد 2129 سے زیادہ ہے۔ تو صاحبو ایک مرثیے میں 2129 سے زیادہ جب صنعتیں وغیرہ ہیں، اور ہم بدبختی سے اس کو ایک فرقے کی جائیداد سمجھ کر اردو ادب سے نکال کر پھینک دیں
تو اردو ادب کا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ میں نے بتایا ہے یہاں پر، مرحوم ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے نیو یارک میں مجھ سے کہا تھا کہ میر انیس کے مرثیوں میں تشبیہات دیکھو۔ اردو میں تشبیہات کی تقسیم در تقسیم اگر آپ کریں، سادہ، مرکب، سمعی، شامعی، مذوقی، لمسی، تو 42 قسمیں ہیں۔ جائیے صفحے نمبر 242 پر اس کتاب میں میری، میں نے پوری 42 قسمیں تشبیہات کی میر انیس کے صرف اس ایک مرثیے سے دی۔ یہ ہے توانائی، یہ ہے قدرت، یہ ہے قادر الکلامی، یہ ہے مرثیے کی گہرائی، یہ ہے مرثیے کی عظمت، یہ ہے مرثیے کی ادبیت، یہ ہے مرثیے کی خزانیت، یہ خزانہ ہے۔ سنیے، تشبیہ ہے حسی بصری، یعنی آنکھ سے دیکھ کر۔ قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز، یاد ہے وہ شعر کہ جب اسی مرثیے میں جب مصرع بنا ہے، قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز، بسم اللہ جیسے آگے ہوں یوں تھے شہ حجاز۔ تشبیہ حسی سمعی دیکھیے، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی۔ ذائقے حسی شامی دیکھیے، کہ مذوقی دیکھیے، سوکھی زبان شہد فصاحت سے کامیاب، اور سننے کی کیفیت دیکھیے، خوشبو سے جن کی خلد تھی جنگل کا اور زیتون، اور لمسی دیکھیے، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ بہت وقت لے رہا ہوں میں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو تمام کروں تاکہ بہت جلد۔ تو تلوار کے بارے میں نے گفتگو کی۔ میر انیس نے امام حسین کی تلوار کا اثر، ختم کر رہا ہوں گفتگو کو، ہوا پر بتایا، زمین پر بتایا، اب پانی پر بتا رہے ہیں۔ ایک صنعت ہے، صنعت حسن تعلیل، بہت مشکل صنعت ہے۔ یعنی جب ہوا کے اثر سے یہ موجیں آ کر پانی کی پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں کنارے پر، تو شاعر کہتا ہے کہ یہ موجیں سر ٹکرا رہی ہیں ساحل سے۔ یا جب بلبل عقاب سے ڈر کر اپنے پھولوں کے رنگ میں اپنے آپ کو چھپا کر دوسرے بلبلوں کو اطلاع دیتا ہے، ایک عقاب اپنی اپنی جان سے ہوشیار رہو، تو شاعر کہتا ہے بلبل کو کتنا پیار ہے پھول سے کہ پھول کے پاس بیٹھ کر گانا گا رہی ہے، نغمہ سرائی کر رہی ہے، نہیں اپنی جان بچا رہی ہے۔ یا پروانہ جب آ کر آپ کے جو ہے بلائنڈ ہو کر حادثے کے طور پر کینڈل سے، شمع سے جل جاتا ہے، اگر اس کو معلوم ہوتا میں جلتا تو کبھی نہیں جاتا پروانہ، وہ ایکسیڈنٹ ہے، تو شاعر کہتا ہے پروانہ قربان ہو گیا آپ کے۔ اس کو کہتے ہیں حسن تعلیل۔ کسی فزیکل چیز کو شاعر کسی میٹافورک یا کسی آپ کے استعاراتی یا کسی دوسرے مضمون میں لیں۔ اب آپ دیکھیے، امام کی تلوار ذوالفقار ہوا پر چل رہی ہے، بتایا غضب کا ہے، وقت نہیں ہے۔ زمین پر بتایا، اب پانی پر ہر چند مچھلیاں تھیں زیرہ پوش سر بسر، تمام مچھلیوں نے زیرہ پہن لی تھی کہیں امام کی تلوار سے کٹ نہ جائے۔ ہر چند مچھلیاں تھیں زیرہ پوش سر بسر، منہ کھولے چھپتی پھرتی تھی لیکن ادھر ادھر۔ منہ کھول کر، وہ منہ کھولنا جو ہے خوف زدہ ہونے کا محاورہ ہے، منہ کھولے چھپتی پھرتی تھی لیکن ادھر ادھر۔ آپ کو معلوم ہے اسکول آف فش جو ہے وہ ریسپریشن کے لیے منہ کھولے ہی رہتی ہے۔ بھاگی تھی موج چھوڑ کے گرداب کی سپر۔ یہ جو موجیں، یہ جو ویوز، یہ جو گرداب، یہ آپ آج کل آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، ہریکن بتاتا ہے ایک نیوکلیس، تو وہ نیوکلیس کو جو ہے کیا کہہ رہے ہیں انیس؟ اس کو آپ کے ڈھال کہہ رہے ہیں، اس کو گرداب سپر کہہ رہے ہیں۔ وہ گرداب جو ہے کیا ہے؟ وہ آپ کے ہریکن ہے۔ تو جو موجیں چھپی ہوئی تھی ڈھال کے نیچے، وہ بھاگ رہی تھی
کہیں امام کی تلوار سے ڈھال کٹ نہ جائے، ہم بھی کٹ نہ جائیں۔ بھاگی تھی موت چھوڑ کے گرداب کی سپر، 3 مصرے 3 حسن تعلیم۔ تھے تہ نشین نہنگ مگر آپ تھے جگر، نہنگ کہتے ہیں ویلز کو، تہ نشین ہونا محاورہ ہے، خوف زدہ ہونا، وہ تو رہتے ہی ہیں ویل ہمیشہ تہ نشین۔ تو چوتھی اور 5ویں آپ کے جو ہے اس مصرے میں، آپ جگر ہونا، جگر کا پانی ہونا یعنی ڈر سے۔ تو یہ پورے 4 مصرے آپ دیکھ رہے ہیں، تھے تہ نشین نہنگ یعنی ویل تہ نشین ہو گئے تھے امام کی تلوار سے ڈر کر، اور ان کے جو ہے فلوٹنگ جگرز ہو گئے تھے، ان کے جگر ہی فلوٹنگ ہوتے ہیں۔ تو تھے تہ نشین جگر نہنگ مگر آپ تھے جگر، ان کے جگر پانی ہو گئے تھے۔ دریا نہ تھم تھا خوف سے اس برق تاب کے، دریا بھاگ رہا تھا ڈر کے اس تلوار سے، دریا تو بھاگتا ہی ہے ہمیشہ۔ دریا نہ تھمتا خوف سے اس برق تاب کے، یہ جو برق کی طرح سے جو گر رہی تھی، لیکن پڑے تھے پاؤں میں چھالے حباب کے، اور اتنا تیز دوڑ رہا تھا کہ دریا کے پاؤں میں جو ہے چھالے پڑ گئے تھے حباب کے۔ 6 مصرے اور 6 حسن تعلیم، یہ ہے میرانیس۔ آپ نے دیکھا، کہاں تک میں آپ کے بیان کروں؟ تو جو 9 رتن ہم نے اس میں رکھا وہ یہ تھا، شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ اس کتاب میں 800 صفحے میں نے تجزیہ کیا ہے، میں نے تو آپ کی 1% بھی 2% بھی نہیں بتایا، اور میں یہ بتاؤں صاحبو، اس ایک مرثیے کے تجزیے نے جو میں نے 5 سال میں کیا ہے، مجھے کیا حاصل ہوا میں جانتا ہوں، کہ میں جو ایک بالکل سائنٹیفک اور دوسری طرف کا آدمی آپ سے بات کرنے کے قابل ہو سکا۔ میرانیس نے مجھے سنوارا ہے۔ تو دریا بہہ رہا ہے، اپنی اپنی خشک زمینوں کو سیراب کر لو۔ خواہاں تھے زہر گلشن زہرا جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ آپ کو معلوم ہے، بس ختم کر رہا ہوں اس بند پر، ہمارے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں امام حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ امام حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف انسان اپنے اختیار سے لاتا ہے۔ سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو، حسین کو گرایا گیا، لیکن میر انیس اور وہ تقدس امام اور میر انیس، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے، تقدس اپنی جگہ۔ میر انیس نے گرنے کی جو سبکی تھی اس کو پہلے جذب کیا، اور اس کے بعد سے یہ منزلت دکھائی ہے، اس کو میں پیش کر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ میر انیس یہ بتانا چاہتے ہیں، جیسا میں نے کہا کہ انسان اپنے اختیار سے تشریف لاتا ہے، لیکن حسین کے لیے جب حسین کی تلوار چلنے لگی تو آخر میں آواز آئی ندائے غائب کہ شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو، یہ جنگ، یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر۔ امام حسین کے بعد سے کسی امام سے پھر آپ کے جہاد نہیں ہوا۔ بس اب نہ کر وغا کی ہوس اے حسین، بس دم لے ہوا میں چند نفس اے حسین، بس گرمی سے ہانپتا ہے فرس اے حسین، بس وقت نماز عصر ہے بس اے حسین، بس پیاسا لڑا نہیں کوئی یوں ازدحام سے، پیاسا لڑا نہیں کوئی یوں ازدحام میں،
اب اہتمام چاہیے امت کے کام میں. آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد سے چاروں طرف سے بھالے گرنے لگے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حسین زمین پر تشریف لائے، حسین زمین پر تشریف نہیں لائے، حسین گرائے گئے. مگر میر انیس نے کیونکہ لفظ گرنے کی سبکی امام سے منسوب نہیں کر رہے تھے، تو آپ دیکھیے کن کن چیزوں کو پہلے گرایا ہے، اس کے بعد حسین کو گرایا ہے. قرآن رحل زین سے سر فرش گر پڑا. قرآن رحل زین سے سر فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا. گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غضب، نکلی رکاب پائے مطہر سے ہے غضب، پہلو شکافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب، غشمے جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب، جنگل سے آئی گریہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمد. صاحبو، میں نے کچھ اس کتاب اس مرثیے کی آپ کے سامنے پیش کیا. اس پر جو ہے بہت سی چیزیں آئی ہیں اس یادگاری مجلے میں، جتنے بھی خطوط اس کے بارے میں چھپے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور نیر مسعود کے کئی خطوط آپ کے جو ہے اور دوسرے بنام تقی عابدی میں بھی شامل ہیں. اور اس کے علاوہ یہ میری ویب سائٹ پر پورا مرثیہ پوری کتاب پڑھی جاتی ہے، اور یہ پوری کتاب ایک سی ڈی میں بھی آپ کے کیا کہتے ہیں یادگار مرثیہ اویلیبل ہے. اور میں اس کا ایک پاکٹ ڈکشنری، ایک پاکٹ سائز اس کتاب کو شائع کر رہا ہوں. یہ اگر ایک ہی مرثیہ اس کو پوری طریقے سے پڑھ لیا جائے جس طرح سے میں نے اس 4 یا 5 سال میں آپ کے زحمت دی ہے، اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے میں نے کیا کہتے ہیں محمد نظامی صاحب کے شاہکار کا کتنا خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو لکھوایا تھا، اس کو بھی اس میں جذب کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ میر انیس سے مستفید ہوتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.